जबरी तब्दीली मजहब बिल आखिर है क्या चीज़? जबरी तब्दीली मजहब तो इस्लाम में भी मना है। क्या किसी को डंडे के जोर पर, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाते। तो इन्होंने इन अल्फाज की आड़ में बैनुल अक़वामी ताकतों को खुश करने के लिए जो खेल खेला, वो खेल इन्होंने ये खेला, इन्होंने दर हकीकत लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकने का प्लान किया। और ना सिर्फ ये कि इस्लाम कबूल करने का ना सोच सके, वो इस्लाम की दावत भी ना दे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम इसलिए एक बेहतरीन कौम है कि इन्हें नबियों वाला काम दिया गया, ये अच्छाई की दावत देते हैं, ये बुराई से रोकते हैं। और हमारे आइन के दिबाचे में चीज़ शामिल है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद नहीं बनेगा। तो ये तो सीधा सीधा कुरान पाक की मुखालफत नहीं है। बिल्कुल सीधी है। देखें, आप कह रहे हैं कि कम उम्री में इस्लाम कबूल नहीं किया जा सकता। आप अपने सहाबा की लिस्ट देखें तो जो जय्यद सहाबा हैं उन्होंने इंतहाई कम उम्री में इस्लाम कबूल किया, जिसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरफ़हरिस्त है। पहले तो यहाँ पे ये होता था, या अभी भी ये होता है कि किसी शख्स ने अगर इस्लाम कबूल करें तो वो आलिम मुफ्ती के पास जाता है। जी, अब वो आलिम मुफ्ती नहीं, वो एडिशनल सेशन जज के पास जाएगा और तब्दीली मजहब के सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त देगा। अब एडिशनल सेशन जज कौन होगा? ये भी इसमें नहीं है कि वो मुसलमान होगा या गैर मुस्लिम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाजरीन, हाल ही में हुकूमत की जानिब से जबरी तब्दीली मजहब बिल पेश किया गया। हुकूमती नुमाइंदे इस बारे में कहते हैं कि ये बिल 2016 में सिंध असम्बली से पेश किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल 2016 में सिंध असम्बली में पेश किया गया, उसके बाद 2019 में भी पेश किया गया और अब हाल ही में इसे वफाक में भी पेश किया गया। आखिर इस बिल के मंदरजात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके पसे पर्दा फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जबरी तब्दीली मजहब बिल आखिर है क्या चीज़? पहले तो ये देखें कि इन्होंने इसके लिए जो अल्फाज का चुनाव किया वो कितना अच्छा है, ताकि लोग धोखे में आ जाएं। इन्होंने कहा जबरी तब्दीली मजहब। बिल्कुल। और जबरी तब्दीली मजहब तो इस्लाम में भी मना है। क्या किसी को डंडे के जोर पर, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाते। आप उन्हें पेशकश करते हैं, वो इस्लाम को समझते हैं, इसकी रूह को समझते हैं, इसकी तालीमात को समझते हैं, इसके विजन को समझते हैं, तब वो इस्लाम कबूल करता है या वो नहीं करता। ये होता है फैसला। तो इन्होंने इन अल्फाज की आड़ में बैनुल अक़वामी ताकतों को खुश करने के लिए जो खेल खेला, वो खेल इन्होंने ये खेला कि इन्होंने दर हकीकत लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकने का प्लान किया। होना तो ये चाहिए था कि जबरी तब्दीली मजहब के किसी भी मजहब के लिए, लेकिन देखें कि इसका असल बेनिफिशरी कौन है। तो इसके असल बेनिफिशरी तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम्स हैं। इसमें उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि कोई भी बंदा इस्लाम कबूल करने का सोच भी ना सके, और ना सिर्फ ये कि इस्लाम कबूल करने का ना सोच सके, वो इस्लाम की दावत भी ना दे कि आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं। हम एक आदमी के बारे में फिक्रमंद हैं कि यार इसकी आखिरत समझ जाए। हम उस बंदे को समझते हैं कि समझदार है, बाशऊर है, इसे हक का पैगाम दिया जा सकता है। हम ये बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल। मगर इस बिल के जरिए तमाम लोगों को इतना खौफजदा कर दिया गया कि कोई तबलीग इस्लाम भी ना करे, कोई किसी को इस्लाम की दावत भी ना दे। इसके लिए इसमें ऐसी शिकें शामिल की गई जो मैं आपको चंद मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन इससे पहले ये ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ये एक बिल भी ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने बाकायदा इंकशाफ किया है कि FATF की जानिब से, बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को लगभग 12 के करीब ऐसे बिल दिए गए हैं जिन्हें इन्होंने हर हाल में पास करवाना है। क्योंकि बैनुल अक़वामी इदारों से जो मराहत लेते हैं, जो कर्जे लेते हैं, जो अपनी हुकूमत के लिए सिक्योरिटीज लेते हैं, उसके लिए इन्हें उनकी बातें मानना पड़ती हैं। तो उन 12 बिलों को धोखे के जरिए पेश किया जा रहा है, धोखे के जरिए असेंबली से पास करवाने की कोशिश की जा रही है। एंड उस वक्त जब बिल पेश होना होता है, कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है कि अवाम की तवज्जो उस तरफ चली जाए और उसकी आड़ में वो बिल पास हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये इसकी चीजें हैं सारी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम इसलिए एक बेहतरीन कौम है कि इन्हें नबियों वाला काम दिया गया, ये अच्छाई की दावत देते हैं, ये बुराई से रोकते हैं। और हमारे आइन के दिबाचे में चीज़ शामिल है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद नहीं बनेगा। तो ये तो सीधा सीधा कुरान पाक की मुखालफत नहीं है? बिल्कुल सीधी है। देखें, आप कह रहे हैं कि कम उम्री में, मिसाल के तौर पे कम उम्री में इस्लाम कबूल नहीं किया जा सकता। आप अपने सहाबा की लिस्ट देखें तो जो जय्यद सहाबा हैं उन्होंने इंतहाई कम उम्री में इस्लाम कबूल किया, जिसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरफ़हरिस्त है, सैयदना जुबैर और कई लोग हैं। रसूल पाक के खादिम जो थे हजरत अनस गालिबन, वो भी इंतहाई कम उम्री में ही इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने। तो पूरी एक लिस्ट है। लेकिन इस पूरे बिल का एनालिसिस करने के लिए पहले हम उसकी मेजर शिकों को देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। कोई गलती ना हो जाए तो मैंने उनका उर्दू तर्जमा ले लिया साथ, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि असल में हो क्या रहा है। आप देखें,
بل کے مطابق کوئی بھی 18 سال سے زیادہ عمر والا آدمی 18 سال سے کم تو کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. 18 سال سے زیادہ عمر والا غیر مسلم بھی اگر مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ لے گا. پہلے تو یہاں پہ یہ ہوتا تھا یا ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اگر اسلام قبول کرنا تو وہ عالم مفتی کے پاس جاتا ہے. جی اب وہ عالم مفتی نہیں, وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے گا اور تبدیلی مذہب کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے گا. اب ایڈیشنل سیشن جج کون ہوگا, یہ بھی اس میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا. اور ہمارے سیشن جج اتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ عدلیہ ہے ہماری, تو بہت کمال کی ہے. لیکن مجھے ایک دو ٹاپ کے وکلاء مجھے یاد ہیں جن سے سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ چند ایک کی بات کریں, میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں تو 40-50% جو ہے نا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وکلاء میں سے جج بنتے ہیں نا جا کے, ان کا اپنا نالج تو یہ ہوگا. اب اس کے بعد جب تبدیلی مذہب کی انہوں نے درخواست دے دی, پھر کیا ہوا, ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا. اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے یہ والا. اگر کوئی بندہ قتل کر دے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے, کوئی خدا نخواستہ جنسی بدسلوکی کر لے, تو وہ تو سال ہر سال گزر جائیں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے جی, 7 دن کے اندر کرنا ہے. اس کے بعد فراہم کردہ تاریخ پر جو متعلقہ فرد ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا, جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت اور دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, ایڈیشنل سیشن جج غیر مسلم کی درخواست پر اس شخص کے مذہبی اسکالر سے ملاقات کا انتظام کروائے گا جو مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. ایڈیشنل سیشن جج مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم کو 90 دن کا وقت دے سکتا ہے. اب اسے آپ نے ان سکالرز کے حوالے کر دیا جس کے وہ پہلے ہی مذہب میں تھا. بالکل, وہ پہلے سے اس کی تو بنیاد تو تھی. اب اسے 90 دن تک کا ٹائم دیا, آپ نے دے دیا. اب وہ اسے گمراہ کریں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, اس کی منتیں کریں گے, فیملی کا پریشر ڈالیں گے, سوشل پریشر ڈالیں گے. یعنی اس آدمی کو واپس گمراہی کی طرف, واپس تاریکی کی طرف جانے کے لیے انہوں نے 90 دن کا ٹائم دے دیا. کسی کھینچ سکتے ہو تو کھینچ لو واپس. پھر کیا ہوا, جب یہ شاید پوری ہو جائے گی تو پھر وہ مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا. لیکن اگر اس 90 دن میں بندہ واپس ہو گیا, وہ ڈر گیا, وہ لالچ میں آ گیا, وہ شیطان کے بہکامے میں آ, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا, تو پھر جس آدمی نے اسے اسلام قبول کروانے کی دعوت دی تھی, جس نے اسے کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو, اس آدمی کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی کہ آپ خدائے واحد کی طرف, خاتم النبیین کی طرف, آفاقی مذہب کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف بندے کو کیوں لے کے آئے ہو. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائیونڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا مائنڈ بنا لینا چاہیے کہ آئندہ بعد وہ جیل میں نظر آئیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کا, مذہب کی تبدیلی کے لیے مجرمانہ قوت کا استعمال اس شخص کے خاندان, عزیز برادری یا جائیداد کے خلاف ہو سکتا ہے بشمول شادی. یعنی جو شخص مذہب اسلام قبول کرنے کا جانتے ہوئے شادی انجام دیتا ہے, یعنی اسے ابھی نیا مذہب قبول کیا ہے اس لڑکی نے یا لڑکے نے, اب میں اس کی مسلمان گھرانے میں شادی کر رہا ہوں, ابھی بھی اسلام قبول کیا ہے نا, وہ شادی کروا دیتا ہے یا کسی بھی طرح سے شادی میں سہولت فراہم کرتا ہے, تو پھر وہ بھی کم از کم 3 سال قید کی سزا کا مستحق ہوگا. بالکل. اس میں جو شخص بھی شامل ہوگا جس نے شادی کی تقریب کے لیے لاجسٹک سپورٹ یا دوسری خدمات فراہم کی ہوں, وہ بھی سزاوار ہوگا. بالکل ٹھیک. مال نہیں ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. جبکہ وہ شخص جو 18 سال کا نہیں ابھی ہوا, اسلام کے نزدیک بلوغت کا معیار اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے نزدیک بلوغت کا معیار کچھ اور ہے, ان کے نزدیک بلوغت کا معیار 18 سال ہے. اچھا, 18 سال کا جو بچہ پہنچتا ہے, ابھی نہیں پہنچا, وہ اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر وہ تبدیل کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس کا مذہب تبدیل نہیں سمجھا جائے گا. بھئی تم کر نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. اب مزے کی بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ زنا کر سکتا ہے, جوا کھیل سکتا ہے, شراب پی سکتا ہے, وہ ہر وہ گندا گنونا کام کر سکتا ہے جو اس کا دل کرے. بالکل. مگر اگر اس کی عقل اور شعور اس کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے تو وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ 18 سال کا نہیں ہوا. اچھا جی. اس کے بعد عدالت کے سامنے جو مذہب کا تبدیلی کا معاملہ پیش ہوئے گا, عدالت اسے 90 دن کے اندر نمٹا دے گی. عدالت کسی مقدمے کی سماعت کے دوران 2 سے زائد تاریخیں نہیں دیں گی, اور جبری تبدیلی کے حوالے سے تحقیقات پولیس سپرڈنٹ کے درجے سے نچلے کا کوئی آفیسر نہیں کرے گا. یعنی مکمل طریقے سے تھریٹ کرنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے, اور پھر اس مسئلے کو 90 دن کے اندر نمٹانا اس لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ وہ 90 دن اس بندے کو واپس بھیج دو. بالکل. وہ اس سے اس کی مذہبی کتابیں, اس کی فیملی, اس کا سوشل سرکل جو ہے اسے پریشرائز کرے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس ہو جائے. اور جس بندے نے دعوت دی تھی
وہ بھی توبہ طائب ہو جائے کہ آج کے بعد میں کسی کو اسلام کی طرف لانے کی جرت نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جبری تبدیلی مذہب بل کے والے سے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے مندرجات پیش کیے ہیں اور جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، تو اگر یہ مندرجات 18 سال سے کم عمر کے بچے کے بارے میں کہی جائے پھر بھی عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن 18 سال سے اگر اوپر کا بندہ تو آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک چیز قبول کر رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں تو 18 سال سے کم عمر کے بارے میں بھی میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو میرے پاس سیدنا علی کی مثال موجود ہے. بالکل. تو میں تو اسے بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن بہرحال چلو اگر آپ ملک کی آئین کے مطابق کہیں تو تب بھی یقینی طور پہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں انتہائی مذہق خیز غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی ہیں، وہ نان مسلم ہیں، ان کا ایک بچہ بھی ہے، وہ 16 سال کا ہے، سارے نان مسلم ہیں. بالکل. اب اسلام کی تعلیمات سے، اس کی آفاقیت سے متاثر ہو کے وہ پوری فیملی اسلام قبول کر لیتی ہے. میاں بیوی اور ان کے بچے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. انہوں نے 90 دن کا یہ پروسیس بھی گزار لیا، انہوں نے سختیاں بھی برداشت کر لی، فیملی پریشر بھی برداشت کر لیا. اب 90 دن کے بعد میاں بیوی کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ مسلمان ہیں. ان کا بیٹا جو ان کے گھر میں رہتا ہے وہ 16 سال کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ جو 15 سال کا بچہ ہے وہ تو 18 سال کا نہیں ہوا. بالکل. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس بارے میں سب خاموش ہے. تو ایسے تو کئی معاملات پیش آئیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اسے انہوں نے نا ابھی ریسنٹلی، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پہلے سندھ اسمبلی میں 2016 میں پیش کیا گیا، چیخو پکار ہوئی، پھر 2019 میں پیش کیا گیا، اب تحفظ اقلیت بل 2021 میں سے شامل کیا گیا. یہ بیسیکلی لابنگ ہے. اس میں ٹی وی اینکرز کو بھی خریدا جاتا ہے، اس میں اخباری قلم فروشوں کو بھی خریدا جاتا ہے، اس میں سوسائٹی کے جو انفلوئنسرز ہیں انہیں بھی خریدا جاتا ہے. یہ آپ کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. دیکھیں کہ سندھ اسمبلی میں 2016 سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، 16 پھر 19 اور ابھی 21 آ گیا، اور فائنلی اب یہ معاملہ آپ کی وفاق میں پہنچ گیا، پارلیمانی کمیٹی میں پہنچ گیا، نظراتی کونسل اس پہ غور کر رہی ہے. کیا اس پہ غور کرنے والی کی بات ہے؟ یہ تو یک جنبش قلم اسے رد کر دینا چاہیے تھا. اس پہ غور کرنے کا مطلب بھی یہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کس کا قول ہے، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پیروکاروں سے مرزا قادیانی کی نبوت کا ثبوت بھی مانگتا تھا، وہ بھی کہا ہے کہ تم ثبوت بھی کیوں مانگتے؟ کہ تمہیں خود یقین نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے؟ بالکل آخری نبی تھے، وہ خاتم النبیین تھے. تو تم ان سے ثبوت مانگنے کا مطلب بھی ہے کہ تمہارے دل میں کوئی شک آ گیا. بالکل. تو اس بل کے اوپر اگر اسلامی نظریاتی کونسل یا آپ کی پارلیمنٹ اس پہ غور بھی کر رہی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ غور بھی کیوں کر رہی ہے اس کے اوپر، اس پہ غور کرنے والی بات کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل جو ہے یہ کن کی جانب سے پیش کیا گیا اور اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اسے جو انیشیٹ کیا ہے وہ کیا سندھ اسمبلی نے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ ویسے بھی نان مسلمس کی تعداد، خاص طور پہ ہندوؤں کی تعداد کافی زیادہ ہے سندھ میں، اندرون سندھ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے. سب سے پہلے یہ وہاں سے پیش کیا گیا. اچھا تحفظ اقلیت جو ہے یہ تو ہمارا فرض بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کسی پر زور زبردستی نہ ہو، کسی کے جان مال عزت آبرو کے ساتھ کوئی ناجائز سلوک نہ ہو، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہماری ذمہ ہے. بالکل. یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے. ویسے ہی اگر کسی جگہ پر مسلمانوں نے اسے وائلیٹ کیا تھا تو مسلمانوں کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. اور انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے. اگر ان کی طرف سے وائلیشن ہوئی ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے، مسلمانوں کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ تو ایک سیدھا سا آئینی اور شرعی مسئلہ ہے. مگر اس چیز کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں یقینی طور پر وہی جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ اسلام کو مسلمانوں کو اس حد تک دبا دو کہ وہ بات بھی کرنے کے قابل نہ رہیں، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. مغرب کو خوش کرنے کے لیے، ہندو کو خوش کرنے کے لیے. ابھی جو بل پیش ہوا ہے، جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے، اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں اس میں ہے لال چند جے پرکاش اور رمیش کمار بنکوانی. انہوں نے اس کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کر رکھا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کی وفاقی گورنمنٹ کے تمام پارٹیوں کے لوگ. اچھا دیکھیں جب سندھ میں یہ بل پاس ہوا، پیش ہوا یعنی کہ، تو وہ ظاہر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تو لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا. ابھی وفاق میں پیش ہوا ہے تو لوگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. صرف اور صرف جماعت اسلامی نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اگر نون لیگ اس کے بارے میں نہیں بول رہی، بالکل ویسے ہی ریمنڈ ڈیوس کو بھیجنے کا معاملہ تھا، جب آسیہ مسیح کو بھیجنے کا معاملہ تھا، جب کرنل جوزف کو فرار کروانے کا معاملہ تھا، تو تمام کی تمام باتوں کو سانپ سونگ گیا تھا. کوئی پارلیمنٹ میں عدالت میں آ کے نہیں بول رہی تھی. اس وقت بھی دیکھیں اگر یہ بل پیش ہو رہا ہے، اگر نون لیگ نہیں بول رہی، اگر کاف لیگ نہیں بول رہی، اگر پیپلز پارٹی نہیں بول رہی، اگر پی ٹی آئی نہیں بول رہی، اور بھی کچھ باتیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، جو نہیں بول رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بل کی حامی ہے. بالکل. اور ان سب کو یہ تھریٹ کیا گیا، یہ لالچ دیا گیا. ڈاکٹر صاحب میں عوام کے اوپر بھی بہت زیادہ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب جب 2021 میں یہ بل پیش کیا گیا تو سب لوگوں نے
اس گورنمنٹ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جبکہ انہیں پچھلا بل یاد ہی نہیں تھا. نہیں, اس میں دونوں طرح کے لوگ آ رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کسی جگہ پر بھی حق کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کسی پارٹی کا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جب آپ بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وفاق میں پیش ہوا ہے, تو جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کی زبان آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے. بالکل, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو وہ اچھی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کا کارنامہ تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ اسے اس حکومت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. اور وہ خود تحفظ اقلیت بل 2021 جس کا نام ہی یہ ہے, اسے دیکھنے کا نہ انہیں شعور ہے نہ انہیں عقل ہے. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں, ہم یہ بتائیں کہ اس کا آغاز پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2016 سے کیا تھا, تو پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے متوالے ہیں. بالکل, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو کیا سو کیا. آج تو یہ والی بات ہے, آپ نون لیگ سے بات کریں کہ آپ اس میں کیوں چپ ہیں. دیکھیں وہ ہر معاملے پہ نون لیگ بولے گی. بجٹ کا معاملہ ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, ایون کرکٹ میچ کینسل ہونے کا معاملہ ہے, انہوں نے ہر معاملے کے اوپر بولنا ہے. ابھی تک ٹل ٹوڈے, آج کے دن تک میری نظر سے نون لیگ کے کسی سرکردہ لیڈر کی جانب سے اس بل کے خلاف کوئی بیان سامنے نہیں آیا. سابق ایک خالی میں, اور عوام جو ہے وہ اپنے لیڈر کی پروٹیکشن میں لگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں سوائے مشتاق صاحب کے علاوہ کسی ایک بندے نے نہیں کہا, اور سب کے سب پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں, نون لیگ والے نون لیگ کا دفاع کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت, شاعر اسلام ان تمام پارٹیوں کے تمام لیڈروں سے برتر ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ مغرب کے لیے پاکستان نے اتنی قربانیاں دیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہمیشہ کہ ڈو مور. اب اگر فار ایگزامپل یہ بل بھی کر لیتے ہیں, پاس کر لیتے ہیں, تو کیا وہ خوش ہو جائیں گے اس سے؟ اچھا, اس میں دو باتیں ہیں. پہلے تو اس کا سیکنڈ پارٹ کا جواب دوں تاکہ آپ کا سوال وہاں پر ختم ہو جائے. بات کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ کیا یہ ڈو مور پھر کریں گے یا اس تبدیلی مذہب بل کے بعد وہ خوش ہو جائیں گے. اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ڈو مور کرتے آئے ہیں, اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم ان کی جتنی مرضی اطاعت کر لو, جتنی مرضی باتیں مان لو, جب تک تمہیں یہ اپنے کیسا نہیں بنا لیں گے یہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے. جب قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ انہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتے, تو آپ انہیں اپنا دوست کہاں سے بنا سکتے ہو؟ یہ پہلی بات. دوسری بات ایک بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر پروگرامز میں اینکرز کر جاتے ہیں یا اخباری نمائندے تجزیہ کار کر جاتے ہیں, جان کے نہیں کرتے, چونکہ انہوں نے پڑھا وہ ہوتا ہے, لکھا وہ ہوتا ہے, سنا وہ ہوتا ہے, تو وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مغرب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. بالکل, یقین مانی میں نے تو کوئی قربانی نہیں دی, مجھ سے زبردستی کروایا گیا یہ سارا کچھ. قربانی وہ ہوتی ہے جو میں اپنے دل سے دوں. اگر یہاں سے نیٹو کو سپلائی گئی ہے, اگر یہاں سے نیٹو کو لاجسٹک سپورٹ دی گئی ہے, تو پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کے ساتھ نہیں تھی, ہم نے وہ قربانی نہیں دی. بالکل ٹھیک. دیکھیں ہمارے عجیب کمال کیا ہوا ہے. مثلا اے پی ایس میں دھماکہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, بچے مارے جاتے ہیں, تو وہ اگلے دن اخبار میں بیان آتا ہے کہ قوم اے پی ایس کے بچوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولے گی. انہوں نے کون سی قربانی دی ہے بھائی؟ وہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے, وہ قربانی دینے نہیں گئے تھے. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. بالکل, یہ کہو نا آپ ان مظلوموں کو نہیں بھولے گی, وہ کہتے ہیں ان کی قربانی کو قوم یاد رکھے گی. یعنی کہ وہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر پاتے, نہیں الفاظ کی سلیکشن ٹھیک نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں, زبردستی آپ کے سے وہ پستول سے وہ پیسے لے کے مسجد میں ڈال دیں, پھر کہے کہ آپ کی جانب سے مسجد میں دیا گیا جو یہ پیسے خرچے ہیں نا, یہ صدقہ کا مسجد نہیں دیتے کہ جو آپ کی جانب سے مسجد کو پیسے دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرے. بالکل ٹھیک. تو یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. تو ہم نے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی. ہاں, حکومتوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عزت کی, غیرت کی, ضمیر کی, اصول کی, اسلام کی, ہر چیز کی قربانی دی. عوام نے کبھی بھی امریکہ کے ہاتھوں بکنا گوارا نہیں کیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ حکمرانوں کی بات کی ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں یہ کیوں پاکستان کو سیکولر لادین بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں, اب وہ تو ایک اوریجنل قربانیاں تھی, اس کو کیوں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے کیا میں پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, اور ہم ہی آج بھی دے رہے ہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی وطن فروش تھے, وہ اس وقت بھی ملت فروش تھے, وہ اس وقت بھی مسلم فروش تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چند مربوں یا چند ایکڑ زمینوں کے لیے غدر کے موقع پر انگریزوں کو گھوڑے اور جوان فراہم کیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حریت پسندوں کو پکڑ پکڑ کے تاج برطانیہ کے حوالے کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجاہدین کی مخبریاں کی. تو وہ اپنے اجداد کی میراث, ان کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں جو اینٹی مسلم تھی. ہم لوگ, میں اور آپ اور ہم جیسے یہ لاکھوں لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں,
یہ تمام کے تمام اپنے اجداد کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے وہی کرنا ہے, ہم نے وہی کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج وہ تمام کے تمام لوگ جو جاگیردار ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ جن کے پاس ہزارہا ایکڑ زمین ہے, جن کے پاس بہت بڑی انڈسٹریاں ہیں, انہیں چھان کے دیکھ لیں. آپ کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس زمینیں کب آئیں, پتہ لگے انگریز دور میں آئیں. انگریز نے زمینیں کس کو دیں؟ جو ان کے عالم کو دیں, ملا کو دیں, مسلمان مجاہد کو دیں, کس کو دیں؟ نا سر, ان کو کیوں دیں گے بلا؟ تو پھر کسے دی؟ انگریز نے زمینیں کسے دی؟ اپنے وفاداروں کو یقیناً دی ہے, وفاداروں کو دی, اپنے پالتو ڈیش ڈیش انہیں دی. تو وہی لوگ سرمایہ کے بعد جمہوریت کیوں لائی گئی؟ جمہوریت اس لیے لائی گئی کہ جمہوریت میں سرمایہ کے بل پر آپ اوپر آتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈکٹیٹرشپ میں آپ طاقت کے بل پر آتے ہیں, جمہوریت میں سرمایہ کے بل پر آتے ہیں. تو وہی سرمایہ دار جسے زمینیں ملی, جسے پیسے ملے, جسے گھوڑے ملے بڑے بڑے قیمتی, انہوں نے ان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو خریدا اور ایوان نے اقتدار میں داخل ہو گئے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ جمہوریت کو باقی ملکوں میں نافذ کرنے کا اور جمہوریت لانے کا ایک اہم جو وجہ ہے کہ اہم کردار ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ سرمایہ کے بل پر پبلک کی اوپینین خرید لیں. ایک آدمی کی روٹی نہیں بڑی پک رہی, آپ نے 2 بوریاں سیمنٹ دی, اسے 2 بوریاں آٹے کی دیں, چاول کی بوری دی, ووٹ لے لیے, بات ختم. سر پاکستان میں آئے روز سیکولر قوتیں اپنا کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھا رہی ہوتی ہے, کبھی ختم نبوت بل پہ حملہ, کبھی کسی اور طریقے سے مذہب پہ حملہ کرتے ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے, ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ بھی دیکھیں کہ اس چیز کو ایک اور دیکھیں کہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے طاغوت کی نگاہوں کا مرکز, بلکہ یوں کہنا چاہیے طاغوت کی آنکھوں کا کانٹا پاکستان کیوں بن گیا. بالکل ٹھیک. یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ نظریاتی جنگ تو بہت عرصے سے چل رہی تھی, مگر یہ گزشتہ لگ بھگ 15-20 سال کے اندر ایسا کیا انقلاب آ گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب انہوں نے کمال اتاتürk کو, اتاتürk تو کہنا نہیں چاہیے, بہرحال وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں, اتاتürk کی سمتھنگ لائٹ ترکوں کا باپ قائد اعظم ٹائپ, تو مصطفیٰ کمال پاشا کو انہوں نے سیکولر آدمی کو, ایک پپٹ کو اقتدار میں بٹھایا تاکہ وہ تمام کے تمام اسلامی شعائر کو ختم کرے اور آئندہ سے وہ لوگ اسلام کے بارے میں سوچیں بھی نہ. کچھ 70-75 سال 80 سال وہ گند پھیلاتے رہے. اس کے بعد جب ان کی پارٹی آئی ہے, انہوں نے نظریاتی بنیادوں پر کام کرنا شروع کیا, روٹ سے کام شروع کیا, لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا شروع کیا. آہستہ آہستہ مسجدیں کھلنے لگ گئیں, اذان کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں, داڑیاں جبے امامے دوبارہ واپس آ گئے, برقعے کئی جگہوں پر واپس آ گئے. جب میں ترکی میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہ میں نے جینز والی لڑکیاں بھی دیکھی, نکر پہنی لڑکیاں بھی دیکھیں, بکنی میں پھرتی لڑکیاں بھی دیکھیں, اور میں نے وہاں پہ ٹوپی والا برقع جو پاکستان میں ناپید ہو چکا ہے, میں نے اس میں بھی خواتین کو دیکھا. یعنی کہ آہستہ آہستہ نظریاتی تبدیلی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ترکی آہستہ آہستہ اپنے واپسی کا سفر شروع کیا. انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید اب ترکی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو ترکی کو انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہوا تھا کہ سیکولر ہے, ترقی کر گیا, یورپی یونین کا شاید حصہ بنا لیں ہم اسے. جب ترکی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ان کی نظر انتخاب پاکستان پر پڑی, کیونکہ اس وقت کے پاکستان کے حکمران نے کتا ہاتھ پہ پکڑ کے کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا میرا آئیڈیل ہے, میرا رول ماڈل ہے. اس کے بعد انہوں نے تمام کا تمام زور پاکستان پہ لگا دیا. پہلے ترکی جب خلافت تھی تو پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز تھا. جب خلافت ختم ہوئی تو پھر وہ نظریاتی جنگیں شروع ہو گئی, ادھر ادھر کا معاملہ ختم ہو گئے. پھر پاکستان وجود میں آتا ہے, پھر پاکستان ایٹم بم بنا لیتا ہے. اب تمام کے تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز پاکستان بن جاتا ہے. اب پاکستان کو اگر اس کی نظریاتی احساس سے دور کر دیا جائے تو پاکستانی بم کو جسے ڈر کے اسلامی بم کہتے ہیں, پھر وہ اسلامی بم نہیں رہے گا, وہ سیکولر بم بن جائے گا. تو یہ ساری کی چیزیں اس لیے ہیں. تو پاکستان ان کے نشانے پر ہے. پاکستان سے لڑنا پڑا تو وہ مہنگا پڑ سکتا ہے. مہنگا اس لیے پڑ سکتا ہے کہ جو آج کل ایٹامک ایسڈز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہتی, پوری دنیا اس کے بعد سفر کرے گی. اوزون کی تہ متاثر ہوگی, آب و ہوا متاثر ہوگی, فصلیں متاثر ہوگی, دریا پانی متاثر ہوگا. تو اس کا بہترین جنگی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدل دیے جائیں, انہیں ان کی احساس سے, ان کے ایمان سے دور کر دیا جائے. اور سب سے زیادہ خطرہ انہیں پاکستان سے, اور پاکستان پر کام کر رہے ہیں. اور یہ بل بھی اسی کی ایک علامت ہے کہ اپنی غیرت ختم کر دی جائے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا پھر؟ اس کا حل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی, گھروں میں بچوں کی تربیت کرنی ہوگی, ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. لیکن یہ ایسا ٹائم ہے کہ ہمارے تمام علماء کو اپنے اپنے فرقوں کو, اپنے اپنے مسلک کو, اپنے اپنے دستار, اپنے اپنے جبہ کو سائڈ پہ رکھ کے انہیں ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوگا. انہیں اس کے آگے خون دینا پڑے تو انہیں خون بھی دینا پڑے گا. بالکل. لیکن جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو پیپلز پارٹی والے یہ کریڈٹ لیتے ہیں, اور یہ کریڈٹ بنتا ہے ان کا, کہ ان کے دور میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا. نون لیگ والے کریڈٹ لیتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے
ان کے دور میں ہوئے. بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی والے کریڈٹ لیتے ہیں کہ ابھی نندن کو چائے ہم نے پلوائی, ہر گورنمنٹ کریڈٹ لیتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت نے اسے پاس کر دیا, جیلیں کاٹی گئیں, خون بہائے گئے, لوگوں کے خاندان اجڑ گئے, بہت ساری قربانیاں دی گئی, اتنا پریشر ڈیولپ ہوا کہ انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا. اسی طرح سے جب ایٹمی دھماکہ کرنے کی جب باری آئی تو وہاں سے فون کیا گیا امریکہ سے, نواز شریف صاحب کو تھریٹ بھی کیا گیا, لالچ بھی دیے گئے, اور سننے میں یہ آیا ہے جو اس وقت کے لوگ پاس تھے کہ وہ کمپرومائز کرنے جا چکے تھے لگ بھگ. بالکل ٹھیک. پھر وہ نظامی صاحب کا غالباً ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو کریڈٹ بہرحال نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ ان کے دور میں ہوا, مگر اس کے پیچھے پریشر بلڈ کیا گیا. بالکل ٹھیک. اسی طرح جب ابھی نندن کا جو ہم نے اس کی دعوت کی تھی ٹی پارٹی کی, اس کی تھی, تو دیٹ از ناٹ ون مین ڈیسیژن. وہ جے ایف تھنڈر پروجیکٹ کب شروع کیا گیا, کس دور میں بنا, ایگریمنٹس کس وقت ہوئے, طیاروں کی جو اسمبلنگ کب ہوئی, کس جگہ پر ہوئی, پائلٹس کی ٹریننگ کب ہوئی, مطلب کہ ساری چیزیں انوالو کرے نا, تو وہ ایک بندے کو کریڈٹ نہیں دے سکتے نا, بلڈ کیا تھا. بالکل اسی طرح یہ جو انہوں نے تحفظ اقلیت بل 2021 یا جبری تبدیلی مذہب کی شک جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ اس کے لیے کیا بریلوی, کیا دیوبندی, کیا وہابی, کیا مالکی, کیا شافعی, کیا حنبلی, جو بھی مسالک ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پڑے گا. انہیں اپنی گردنیں بھی دینی پڑیں گی. عوام ان سے توقع رکھتے ہیں, یہ تو عوام سے توقع رکھتے ہیں, لیکن عوام ان کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ عوام ہے, انہیں عقل نہیں ہے, انہیں شعور نہیں ہے. تو آپ کو تو عقل ہے, آپ کو تو شعور ہے, آپ کب تک حکمت کا نام لے کے منافقت کریں گے, کب تک آپ مصلحت کا نام لے کے بزدلی کا ربادہ اڑیں گے؟ دس از ٹائم ٹو اسٹینڈ. بالکل ٹھیک. آپ کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا پریشر گروپ بنانا پڑے گا, پریشر بلڈ کرنا ہوگا, اس کے آگے روک لگانی ہوگی, ورنہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یقیناً آپ نے اس بل کے محرکات جان ہی لیے ہوں گے. اب وقت یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ہر قسم کے اختلافات فرقوں کو بلا کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, اور حکومت, ہر دور کی جو حکومت وقفے سے ٹیسٹر لگاتی ہے عوام کو جانچنے کے لیے کہ ان کے اندر ایمانی قوت, ایمانی جذبہ کتنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام مسلمان ایک لڑی میں پرو جائے اور یک آواز ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.